मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद शहर से है। आज सुबह फिर से खुदावंद के ज़िंदा ताज़ा और बाबरकत कलाम के साथ एक नए मौज़ूआत पर बात करने के लिए आपके दरमियान सॉरी, माफ़ कीजिएगा, बदलते हुए मौसम के साथ कुछ थोड़े बहुत असरात हमारे साथ भी हैं। आज सुबह मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब, सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल, उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। कलाम मुकद्दस जो बेतहाशा बरकतों रहमतों के ज़राए हमें बयान करता है, वहाँ नसीहत और तरबियत का बेहतरीन इदारा भी ये खुदा का कलाम है। यहाँ वालिदैन से बात की गई है, या बिलखुसूस कह लें बाप या माँ से बात की गई है, और उसे कहा है कि लड़के से तादीब को दरेग ना कर। तादीब से दरेग ना कर। दरेग करने का मतलब है लिहाज करना, या उसको दुरुस्त तरीके से उसकी छांट काट ना करना। लड़के को तारीफ, अगर तू छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। हम देख रहे हैं कि औलाद की तरबियत में दिन ब दिन गिरावट आती जा रही, इखलाकी गिरावट की मैं बात कर रहा हूं। बेशक हमारे बच्चे जिस्मानी तौर पर बहुत आला तालीमात हासिल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और ये जरूरी भी है, लेकिन इखलाकी तौर पर आज की औलाद आज से 50 साल 30 साल पहले वाली औलाद से इखलाकी तौर पर बुलंद नहीं, कमजोरी आ रही है। और इसी पर खुदा का कलाम कहता है कि लड़के से तादीब को दरेग ना कर। आज बेशतर घरानों में तादीब का अमल यानी पूछ-गीछ का अमल बंद हो गया है, खत्म हो गया है, और बहुत सारे खानदानों को ये परेशानी इस वक्त लाहक है कि उनकी औलाद तबाह हो रही है, उनकी औलाद बिगड़ रही है, उनकी औलाद का सत्यानाश हो रहा है। कोई नशाबाजी में जा रहा है, कोई आवारागर्दी में जा रहा है, कोई इखलाकी बुराइयों का शिकार है। यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे मजहबी रहनुमाओं के बच्चों के अंदर भी तबाहकुन बुराइयां नजर आ रही। इसकी वजह एक ही, तरबियत में कमी, तादीब में कमी। तादीब में दरेग ना कर। कलाम मुकद्दस में लफ्ज़ तादीब जो आया है, मैं उसकी थोड़ी सी तारीफ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप तादीब के मानी पर गौर करें तो इसका पहला मानी है ताकीद करना। वालिदैन का, माँ बाप का पहला अमल है बच्चों को ताकीद करना। बेटा, ये राह गलत है, ये राह सीधी है, इस रास्ते पे जाएगा तो ये तबाही होगी, इस रास्ते पर जाएगा तो अच्छाई होगी, बेहतरी होगी। यानी कलाम मुकद्दस में लिखा है, बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा होकर यानी सर सफेद होने तक भी उससे बदलेगा नहीं। तो हमने तरबियत करनी है और ताकीद करनी है, रास्तों के मुताल्लिक बताना कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता बुरा है। फिर तालीम देना भी हमारा काम है। बाइबल मुकद्दस में आजकल हम बहुत सारे खानदानों में ये देखते हैं कि बच्चों को तालीम देने और ताकीद करने का अमल उन्होंने ट्यूशन सेंटरों पर छोड़ रखा है। वहाँ दुनियावी तालीम तो दी जाती है, सिलेबस तो पढ़ाया जाता है, रट्टा भी लगवाया जाता है, लेकिन इखलाकी तालीम हमें देनी है, वालिदैन को देनी है। पहली बात ताकीद करना। तादीब के जो मानी है, 10 मानी है तादीब के, और मैं उस पर बात कर रहा हूं। पहला, ताकीद करना, बेटा ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है।
رات پوری رات فون کرنا صحیح نہیں ہے، یہ راستہ خراب ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ تم یہ باتیں کر رہے ہو، جس لڑکے کے ساتھ تم یہ باتیں کر رہے ہو، تم اسے اپنے راز دے رہے ہو، اپنی بے عزتی کا سامان خود سے مہیا کر رہے ہو۔ یہ تاکید ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے رات بھر کیا کرتے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ میں ایک خادم کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتے۔ ایک خادم کا بیٹا جب 17 سال کا ہو گیا تو انہوں نے بڑی دلچسپ کہانی سنائی کہ ہم گھر کے ایک روم میں سوتے تھے، خادم نے مجھے بتایا، تو ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ میں باہر سوؤں گا، اوپر چھت پر سوؤں گا۔ تو ایک دن وہ سو گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو کہا یہ کیا ہوا کہ ہم تو گھر کے اندر سوتے ہیں، اے سی چلا کر سوتے ہیں، اور یہ بچہ اوپر گرمی میں سوئے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اس کا دل کرتا ہے، ماں جو ہے، ماں عموماً یہ راستہ دیتی ہے۔ تو اس نے کہا بچہ ہے اوپر سو جائے گا۔ ایک دن سویا، 2 دن سویا، 3 دن سویا، تو خادم نے کہا کہ میں ایک دن رات کو 1:30-2 بجے اوپر چلا گیا۔ میں سیڑھیوں پر جا کر دیکھا تو میرے بیٹے کی فون پہ کسی سے بات چیت کی آواز آ رہی تھی۔ کہتا میں نے اپنے بیٹے کو انٹرپٹ نہیں کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا صبح کو کہا، اس وقت نہیں، آ گیا، سو گیا، اور نیند تو پھر اڑ گئی نا خدا کے بندے کی، اور ساری رات پھر سوتے جاگتے ہی گزری۔ لیکن صبح کو اس نے ناشتے کے ٹیبل پہ اپنے بیٹے کو تاکید بھی کی اور تعلیم بھی دی، دونوں چیزیں کی۔ پہلی بات تاکید کی، بیٹا یہ اچھا عمل نہیں۔ دوسرا تعلیم دی کہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا، تم اس لڑکی کو جیون ساتھی نہیں بنا سکتے، اور یہ نہیں بنے گی۔ تم نے جتنی فالتو باتیں اس سے کرنی شروع کر دی ہیں، اسے ابھی بریک کرو۔ اچھا کیا ہوا، عمل کیا ہوا کہ بیٹے نے تو یہ بات مانی نہیں۔ اب وہ 17 سال کا بچہ تھا، ماں کی اس کو فیور بھی تھی۔ تو پھر کیا ہوا میں دلچسپ کہانی بتاتا ہوں۔ تادیب سے دریغ نہ کرنا۔ خادم نے تادیب سے دریغ نہیں کیا۔ رات کے 1:30 بجے خادم نے ایک رلی اٹھائی، سندھی ہم رلی بچھاتے ہیں نا، پنجابی گدا یا دوسری چیزیں بچھاتے ہیں، تو ہم جو سندھی لوگ ہیں ہم رلی بچھاتے ہیں۔ رلی اور تکیہ پکڑا، اور وہ بھی 1:30 بجے رات کو چھت پر اسی جگہ۔ بیٹا چارپائی پہ ہے، اور پادری صاحب نے چارپائی کے ساتھ رلی بچھائی اور تکیہ رکھ کے لیٹ گئے۔ اب بیٹا تو جاگ رہا تھا، فون پہ باتیں کر رہا تھا۔ اب بیٹا پریشان ہو گیا، بیٹا کافی پریشان ہو گیا کہ اب ابا جی تو یہیں آ گئے، میری ضد یہ سارا کچھ تو ٹھس کر دیا، اور ابا جی نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹے نے دیکھا کہ اب نیند تو خراب ہو گئی ہے، اور ابا بھی اور میں بھی دونوں یہاں گرمی میں جلیں گے، تو اس نے تقریباً گھنٹے کے آس پاس اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی اٹھو، تھلے چلیے، اور دونوں جنے تھلے سوئیے۔ تادیب کے عمل میں پادری صاحب نے کوتاہی نہیں کی۔ ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کوئی اسے تاکید نہیں کرتے، پھر کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور تعلیم بھی نہیں دیتے۔ تیسری بات تادیب کی تیسرا معنی ہے تنبیہ کرنا، ڈانٹنا، برے عمل پر ڈانٹنا، تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، سرنزش کرنا۔ چوتھے معنی ہے تادیب کے۔ پانچویں معنی متنبہ کرنا۔ بیٹا تباہی کا راستہ ہے، بیٹی تباہی کا راستہ ہے۔ کیا کبھی ہم اپنے بچوں کو متنبہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا یہ راستہ غلط ہے، اس راستے سے مڑ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ہم تو متنبہ بھی نہیں کرتے۔ مشورہ دینا، اپنے بچوں کو مشورہ دینا، یہ تادیب کے لفظی معنی ہے۔ ہمارے پاس کوئی مشورہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام صرف بچوں کو روزی روٹی کھلانا ہے، انہیں اچھے سکول میں داخل کرا کے فیس بھرنا ہے، مشورہ دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو پھر معاشرہ مشورہ دیتا ہے۔ آج بیشتر خادمین کے بچے آوارہ گردی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ لوگوں کے مشوروں پر ان کا۔ ہم کبھی کبھی خدمت خادم ہوتے ہو، میں بھی ایک خادم ہوں، بعض اوقات ہم پورا محلہ پھرتے ہیں، کبھی کبھی محلے سے باہر، کبھی کبھی شہر سے باہر،
کیا کرنے جاتے ہیں؟ لوگوں کو مشورے دینے جاتے ہیں، نصیحتیں کرنے جاتے ہیں، تاکید کرنے جاتے ہیں، تعلیم دینے جاتے ہیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں، اس کام میں بڑی محنت کرتے ہیں، جاں فشانی کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہی تاکید، یہی تعلیم، یہی تنبیہ، یہی سرنزش، یہی متنبع کرنا اور یہی مشورہ دینا، اسی محنت، اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں؟ کبھی کبھی اس کا جواب نفی میں مل جاتا۔ ملامت کرنا، نصیحت کرنا، نظم و ضبط پر زندگی گزارنا، ہدایت کرنا، کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں کسی گھر میں کسی کام سے بھیجتے تھے تو وہ پہلے نظم و ضبط کی کہانی ہمیں سکھاتے تھے۔ بیٹا جب تم جاؤ تو تم باہر سے دروازہ کھٹکانا، اندر مت چلے جانا، دروازہ کھٹکا کے باہر کھڑے ہونا، اور جو بھی شخص دروازہ کھولنے آئے سب سے پہلے اسے سلام کرنا۔ نظم و ضبط زندگی کا۔ آج کل ہم بڑے بڑے پادریوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے بچوں کو نظم و ضبط کی علم نہیں ہوتا اور وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایسے بڑے خادمین کے پاس چلے جاتے ہیں جو بائبل سکولوں میں بھی شاید پڑھاتے ہیں، شاید بڑی بڑی کنونشنوں میں بھی کلام سناتے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں جی، شکر گزاری خدا کے نام کی، لیکن ان کے گھر میں کام نہیں ہو رہا، تادیب کا عمل نہیں ہو رہا۔ یہاں ہم نے آیت پڑھی، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ وہ بڑے کام کر رہے ہیں، بڑی کنونشنیں، بڑے چینلوں پر کلام سنا رہے ہیں، لیکن گھر میں تادیب سے دریغ کیا ہوا ہے۔ اور جب ان کے گھر میں خادم چلے جائیں تو وہ اپنے بچوں کو، بیٹا آؤ نا، یہ پادری صاحب آئے، ان کو سلام کرو۔ یعنی گویا انہیں پہلے سے تربیت نہیں دی گئی، انہیں پہلے سے نظم و ضبط نہیں سکھایا گیا، انہیں پہلے سے ہدایت نہیں کی گئی، اس لیے تو کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ بچے جب 18 سال کراس کر جاتے ہیں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ جس وقت ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ خاص وقت ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو کب کنٹرول کرتے ہیں؟ ہم 5 سے 12 سال کی عمر تک خوب پٹائیاں، خوب دھلائیاں کرتے ہیں اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت کے لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت اصل عمر شروع ہوتی ہے، یعنی ٹین ایج کی عمر شروع ہوتی ہے، جب ہارمونز اس کے بڑھتے ہیں، جب سیکس اسے سمجھ آنے لگتی ہے، تب تو ہم جواب دے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کو سیکس کے بارے میں بھی ہم نہیں بتاتے کہ بیٹا بیڈ ٹچ کیا ہے اور گڈ ٹچ کیا ہے۔ یہ ماں نے اور باپ نے، ماں نے بیٹی کو اور باپ نے بیٹے کو سکھانا ہے۔ برے اور اچھے ٹیلی فون کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ باپ نے بیٹے کو اور ماں نے بیٹی کو سکھانا ہے۔ کبھی کبھی دونوں بھی ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں۔ یعنی 12 ایج کے بعد 13 جب شروع ہوتا ہے تو ٹین ایج شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان لڑک پن کے حصے میں قدم رکھتا ہے اور جوانی تک اسے جانا ہے، اور یہ خطرناک عمل ہے۔ اور یہیں آ کر ہم تادیب کو دریغ کرنے لگتے ہیں۔ تادیب سے وہ ہم نے 5 سے 12 سال تک پٹائی کر لی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اب یہ سیدھا ہو کے چلے گا۔ نہیں، بگڑنے، تباہ ہونے اور پوری زندگی کے لیے نشے باز آوارہ بننے کی یہی عمر ہے، 13 سے 18 سال۔ اس میں ہم تادیب اور تعلیم کا عمل کمزور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس عمل سے اگر آپ اپنے بچے کو نکال لیں گے اور وہ 18 کی ایج کراس کر جائے گا، بہت کم لوگ بگڑتے ہیں پھر 18 کے بعد۔ لیکن اس پر پوری توجہ دیں، بعد میں بھی مت چھوڑیں۔ جب تک آپ جیتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تاکید کریں، انہیں تعلیم دیں، انہیں تنبیہ کریں، انہیں سرنزش کریں، انہیں متنبہ کریں، انہیں مشورہ دیں، انہیں ملامت کریں، انہیں نصیحت کریں، انہیں نظم و ضبط کا پابند بنائیں اور انہیں ہدایت کریں۔ یہ تادیب کے 10 معنی ہیں۔ اور خدا نے کیا کہا ہے؟ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔
خدا تو کہتا ہے چھڑی سے بھی دریغ نہ کر۔ آئیے میں اور آپ ذرا سوچیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، خیال کریں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، وہ کب، ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کے رابطے کن کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ پر غور کی اور تادیب کے عمل کو شروع کیا تو یقیناً ہماری اگلی نسل تباہی سے بچ جائے گی۔ خدا مجھے اور آپ کو بینگ ایک والدین تادیب کا عمل اپنے گھر میں شروع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ گاڈ